किताब का नाम सूफी की दुनिया, मुसन्नफ जोस्टन गार्डर, तर्जुमा शाहिद हमीद। बाब नंबर 18, दिकारत। वो मौका से हर किस्म का मलबा साफ कर देना चाहता था। अल्बर्टो उठा। उसने अपना सुर्ख चोगा उतारा और कुर्सी पर रख दिया। तब उसने एक बार फिर सोफे के कोने में अपनी नशिस्त संभाल ली। रेने दिकारत 1596 में पैदा हुआ था और वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार के दौरान में यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक में सकूनत पजीर रहा। अभी वो अवाइल शबाब के अहद में गुजर रहा था कि उसमें इंसान और कायनात के सरबस्ता राजों का अदराक हासिल करने की उमंग पैदा हो गई। लेकिन फ़लसफ़े का मुताला करने के बाद उसे रोज़ अफसूं अपनी जहालत और लाइल्मी का यकीन होने लगा। सुकरात की तरह, हाँ, कमो बेश उसी की तरह। सुकरात की तरह उसे भी यकीन था कि यकीनी इल्म का हसूल सिर्फ अकल के ज़रिए मुमकिन है। जो कुछ पुरानी किताबें हमें बताती हैं हम उस पर कभी इत्माद नहीं कर सकते। जो कुछ हमारे हवास हमें बताते हैं हम उस पर भी इत्माद नहीं कर सकते। अफलातून का भी यही ख्याल था। उसका एकान था कि सिर्फ अकल ही यकीनी इल्म तक हमारी रहनुमाई कर सकती है। बिल्कुल ठीक। सुकरात और अफलातून से बरास्ता सेंट ऑगस्टिन दिकारत तक मिरास का तवील लेकिन सीधा सिलसिला पहुँचता है। वो सब के सब मिसाली अकलियत पसंद थे और उन्हें यकीन था कि सिर्फ अकल के ज़रिए इल्म तक रसाई हो सकती है। वसी मुताले के बाद दिकारत इस नतीजे पर पहुँचा कि इल्म का जो ज़ख़ीरा कुरून वस्ता से अगली नस्लों को मुंतकिल हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो सारे का सारा नाकाबिल एतबार हो। उसका मुवाजना तुम सुकरात के साथ कर सकती हो जो उन आम आरा पर इत्माद नहीं करता था जिनसे उसका वास्ता एथेंस के वस्ती चौक में पड़ता था। चुनाचा इन हालात में सूफ़ी आदमी को क्या करना चाहिए तुम मुझे बता सकती हो? आप अपने फ़लसफ़े के खदोखाल खुद सोचना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह सुकरात ने एथेंस के लोगों के साथ बातें करके अपनी ज़िंदगी गुजार दी, बाइना दिकारत ने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में घूमने फिरने का फ़ैसला कर लिया। वो बताता है कि तब उसने तहिया कर लिया था कि वो अपने आप को दानिश की तलाश तक महदूद रखेगा और उसका ख्याल था कि उसे ये दानिश या तो अपने बातन में या फिर दुनिया की अजीम किताब से दस्तयाब हो सकेगी। चुनाचा वो फ़ौज में भर्ती हो गया और जंगों में दादे शुजात देने लगा। उन जंगों में शिरकत का एक फ़ायदा ये हुआ कि उसे यूरोप के वस्ती इलाकों में तवील औकात गुजारने का मौका मिल गया। बाद अज़ां वो चंद साल पेरिस में मुकीम रहा, लेकिन 1629 में वो हॉलैंड चला गया। वहाँ वो तकरीबन 20 साल तक अपनी रियाजियाती और फ़लसफ़ाना तहरीरें रकम करने में मसरूफ़ रहा। 1649 में मलका क्रिस्टीना ने उसे स्वीडन आने की दावत दी, लेकिन उस मुल्क में जिसे वो रिछों, बर्फ़ों और चट्टानों की सरजमीन कहा करता था, मुख्तसर क़याम के दौरान में उस पर नमूनिया का हमला हुआ और वहीं 1650 के मौसम सरमा में उसका इंतकाल हो गया। तो जब उसका इंतकाल हुआ उसकी उम्र सिर्फ 54 बरस थी। हाँ, लेकिन अपने इंतकाल के बाद भी उसने फ़लसफ़े पर ज़बरदस्त असर डालना था। इसमें कोई मुबालगा नहीं कि दिकारत जदीद फ़लसफ़े का जद्द आला था। नशाता सानिया के दौर में इंसान और फितरत की मखमूर कुन दरियाफ़त नौ के बाद मुआसर फ़िक्र को मरबूत फ़लसफ़ाना निज़ाम में डालने की दोबारा ज़रूरत पेश आ गई थी। इस निज़ाम की तश्कील करने वालों में काबिल कदर अवलियत का सेहरा दिकारत के सर बनता है। स्पिनोज़ा, लाइबनिट्ज़, लाक, बार्कली, ह्यूम और कांट इसके बाद आए। फ़लसफ़ाना निज़ाम से आपकी क्या मुराद है? इससे मेरी मुराद वो फ़लसफ़ा है जिसकी बुनियादें ज़मीन से उठाई जाती हैं और जिसकी दर्द सरी फ़लसफ़े के तमाम मरकज़ी सवालों की तोज़ी तलाश करना है। अहद अतीक को अपने फ़लसफ़ाना निज़ाम की तश्कील करने के लिए अफलातून और अरस्तु जैसे अजीम मुफक्कर मिल गए थे। कुरून वस्ता में ये काम सेंट टॉमस एक्वाइनस ने सर अंजाम दिया, जिसने अरस्तु के फ़लसफ़े और ईसाई इलाहियात के माबैन पुल तमीर करने की कोशिश की थी। फिर फितरत और साइंस, खुदा और इंसान के मुतल्लक अपने पुराने और नए अकीदों के बेतरतीब जुलीदा और आपस में गड मड अंबार के साथ निशाता सानिया का दौर आया। इस दौर में किसी भी फ़लसफ़ी को ये तौफ़ीक ना हुई कि वो इस अंबार की मदद से कोई मकतर फ़लसफ़ाना निज़ाम तश्कील देता। ये सिर्फ 17वीं सदी में मुमकिन हुआ और इस सिलसिले में जिस शख्स ने सबसे पहले कोशिश की वो दिकारत था।
اگلی نسلوں کی نظروں میں جس چیز نے فلسفے کا اہم ترین پروجیکٹ بننا تھا وہ اس کا پیش رو تھا۔ عمارت بھلے دوسروں نے تعمیر کی ہو لیکن بنیادیں اسی نے اٹھائی تھی۔ اس کی بڑی درد سری یہ تھی کہ ہم کیا جان سکتے ہیں، دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقینی علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرا عظیم سوال جس میں وہ مستغرق رہا یہ تھا کہ جسم اور دماغ کے مابین تعلق کیا ہے۔ یہ دونوں سوال اگلے 150 سال کے لیے فلسفیانہ استدلال کا موضوع بنے رہے۔ وہ لازماً اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہوگا، واہ، لیکن سوال کا تعلق اس کے اپنے عہد سے تھا۔ جب معاملہ یقینی علم کے حصول کا آیا، اس کے متعدد معاصرین نے کامل فلسفیانہ تشکیک کا اظہار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ انسان کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن دیکارت ان سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ صحیح معنوں میں فلسفی نہ ہوتا۔ ہم یہاں ایک بار پھر سقراط کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں جو سوفسطائیوں کی تشکیک کو بانگاہ تحسین نہیں دیکھتا تھا، اور یہ دیکارت کی زندگی ہی کے دوران میں ہوا کہ نئے طبعی علوم نے ایک ایسے طریقہ کار کو پروان چڑھانا شروع کر دیا جس کے ذریعے فطرت کی عمل کاریوں کو یقینی اور بالکل صحیح انداز میں بیان کیا جا سکتا تھا۔ اس پر دیکارت اپنے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا فلسفیانہ سوچ بچار کا اس سے ملتا جلتا کوئی یقینی اور بالکل صحیح طریقہ موجود ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ بات مسئلے کا محض ایک جزو تھی۔ نئی فزکس نے مادے کی نوعیت کا سوال بھی اٹھا دیا تھا، اور یوں بھی یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا تھا کہ فطرت کی طبعی عمل کاریوں کا تعین کون کرتا ہے۔ وہ لوگ جو فطرت کے میکانیکی نظریے کی حمایت میں دلائل کے انبار لگا رہے تھے، ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن طبعی دنیا جتنی زیادہ میکانیکی نظر آ رہی تھی، جسم اور روح کے مابین تعلق کا سوال اتنی ہی فوری اہمیت کا حامل بنتا جا رہا تھا۔ 17ویں صدی تک روح کو ایک قسم کا تنفس حیات یا دم زندگی سمجھا جاتا رہا تھا جو تمام ذی حیات مخلوق میں جاری و ساری ہے۔ در حقیقت سول اور اسپرٹس کے اصل اور ابتدائی معنی سانس اور سانس لینا ہے۔ تقریباً ساری یورپی زبانوں میں اس کا یہی مفہوم ہے۔ ارسطو کے نزدیک روح، سول، ایک ایسی چیز ہے جو نامیاتی جسم میں ہر جگہ اس کے اصول حیات کی حیثیت سے موجود ہے، اور چنانچہ اسے جسم سے کوئی علیحدہ چیز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یوں وہ پودے کی روح اور حیوان کی روح کا ذکر کرنے کے قابل ہو گیا۔ 17ویں صدی تک فلسفیوں نے روح اور جسم کے مابین کوئی انقلابی تقسیم متعارف نہیں کرائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام مادی اشیاء کی، جن میں جسم بھی شامل ہے، انسان کا ہو یا حیوان کا، حرکات کی یہ توجیہ کی جاتی تھی کہ یہ میکانیکی عمل کاریوں کی پیداوار ہیں، لیکن انسان کی روح اس جسمانی مشنری کا حصہ متصور نہیں کی جا سکتی تھی، بھی کیسے کی جا سکتی تھی؟ اور پھر روح کیا ہے، اس کی تشریح کی ضرورت تھی، اور یہ تشریح اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی روحانی چیز کسی مشینی عمل کو مہمیز کیسے دے سکتی ہے۔ واقعہ یہ بڑی عجیب سوچ ہے۔ عجیب کیا؟ میں اپنا بازو اٹھانے کا فیصلہ کرتی ہوں اور پھر خیر بازو خود بخود اٹھ جاتا ہے، یا میں بھاگ کر کوئی بس پکڑنے کا فیصلہ کرتی ہوں اور اگلے سیکنڈ کے دوران میں میری ٹانگیں متحرک ہو جاتی ہیں، یا پھر میں کسی پرملال چیز کے بارے میں سوچنے لگتی ہوں اور اچانک میرے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ چنانچہ جسم اور شعور کے مابین کوئی پرسرار تعلق ضرور ہوگا۔ بالکل یہی وہ مسئلہ ہے جس نے دیکارت کی سوچوں کو پٹری پر چڑھا دیا۔ افلاطون کی طرح اسے بھی یقین تھا کہ روح اور مادے کے مابین واضح تقسیم موجود ہے، لیکن دماغ کس طرح جسم کو یا روح کو جسم کو متاثر کرتی ہے، افلاطون اس کا کوئی جواب مہیا نہ کر سکا۔ مجھے بھی کوئی جواب نہیں سوجھ رہا، چنانچہ میں یہ سننے کے لیے بے چین ہوں کہ دیکارت کا اس بارے میں کیا نظریہ تھا، وہ کن خطوط پر استدلال کر رہا تھا۔ آؤ ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان دونوں کے مابین میز پر جو کتاب پڑی تھی، البرٹو نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے مقالے طریقے پر گفتگو میں دیکارت نے اس طریقے کا سوال اٹھایا تھا جو فلسفی کو کوئی فلسفیانہ مسئلہ حل کرنے کے سلسلے میں لازماً استعمال کرنا چاہیے۔ سائنس پہلے ہی یہ نیا طریقہ استعمال کر چکی تھی، یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ دیکارت کا دعویٰ تھا کہ ہم کسی چیز کو اس وقت تک صحیح تسلیم نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کا واضح اور بین انداز سے ادراک نہیں کر لیتے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ مرکب مسئلے کو حتی الامکان زیادہ سے زیادہ مفرد
سنگل عناصر یا اجزاء میں تقسیم کر دیا جائے، پھر ان تمام اجزاء میں جو آسان ترین خیال ہے اسے ہم اپنا نقطہ آغاز بنا سکتے ہیں۔ تم کہہ سکتی ہو کہ جس انداز سے گلیلیو ہر چیز کو ماپنا اور تولنا اور ہر ناقابل ماپ و تول کو قابل ماپ اور قابل تول بنانا چاہتا تھا، تقریباً اسی انداز سے ہر خیال کو بھی لازماً ماپا اور تولا جانا چاہیے۔ دکارت کا عقیدہ تھا کہ فلسفہ آسان سے مشکل اور پیچیدہ کی طرف جانا چاہیے، صرف تبھی کسی نئی بصیرت کی تشکیل ممکن ہوگی، اور آخر میں اس بات کی ضرورت پیش آئے گی کہ مسلسل گنتی اور نظم و ضبط کے ساتھ یہ یقینی بنا لیا جائے کہ کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ صرف تبھی کسی فلسفیانہ نتیجے تک ہماری رسائی ممکن ہوگی۔ یہ تو تقریباً ریاضی کا پرچہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، دکارت ریاضی دان تھا، اسے تحلیلی جیومیٹری کا جد اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اس نے الجبر کے علم میں بھی قابل قدر اضافے کیے تھے۔ وہ فلسفہ کاری میں بھی ریاضیاتی طریقہ آزمانا چاہتا تھا۔ وہ بالکل اسی طرح فلسفیانہ صداقتیں ثابت کرنے میں جت گیا جس طرح کوئی دوسرا آدمی کوئی ریاضیاتی قضیہ ثابت کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ بالکل وہی اوزار استعمال کرنا چاہتا تھا جسے ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم اعداد پر کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ عقل کو بروئے کار لانا چاہتا تھا، کیونکہ حرف عقل ہی سے ہمیں تقین حاصل ہو سکتا ہے۔ رہے ہمارے حواس تو یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ان پر انحصار کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ دکارت کی افلاطون سے گاڑی چھنتی تھی۔ افلاطون نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہمارے حواس کی شہادت کی نسبت ریاضی اور عددی نسبتیں ہمیں زیادہ پر اعتماد بناتی ہیں۔ کیا اس طریقے سے فلسفیانہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ہم دکارت کے استدلالی انداز کی طرف رجوع کریں۔ اس کا مقصد زندگی کی فطرت کے متعلق کسی یقینی بات تک پہنچنا ہے، اور وہ اپنی بات کا آغاز اس دعوے سے کرتا ہے کہ ابتدا میں آدمی کو ہر چیز کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ تم سمجھ گئی ہوگی کہ وہ ریت پر عمارت تعمیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جی، کیونکہ اگر بنیاد ہی بیٹھ جائے تو ساری عمارت دڑام سے نیچے آ گرے گی۔ ہاں بیٹی، تم نے اس معاملے کو بہت خوبصورتی سے پیش کر دیا ہے، تاہم دکارت ہر بات کو شبہ کی نگاہوں سے دیکھنے کے عمل کو معقول تصور نہیں کرتا تھا۔ پھر بھی اس کا خیال تھا کہ اصولی اعتبار سے ہر چیز پر شبہ کرنا ممکن ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ قطعاً یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ افلاطون یا ارسطو کے افکار کا مطالعہ کرنے کے بعد ہماری فلسفیانہ جستجو میں کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمارے تاریخ کے علم میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کے متعلق علم میں نہیں۔ دکارت کے نزدیک یہ بات بہت اہم تھی۔ اس نے اپنے پیش رووں سے جو کچھ سیکھا ہے یا دوسروں سے جو کچھ حاصل کیا ہے، وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرے اور پھر اپنی فلسفیانہ تعمیر کے کام میں جت جائے۔ وہ اپنا نیا مکان تعمیر کرنے سے پہلے موقع سے تمام ملبہ اور کوڑا کرکٹ صاف کر دینا چاہتا تھا۔ شکریہ۔ وہ بالکل تازہ نئی اشیاء استعمال کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ اس کی نئی فکری عمارت کھڑی رہ سکے گی اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے گی۔ لیکن دکارت کے شکوک اس سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہمارے حواس بتاتے ہیں ہم ان پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہوں۔ یہ کیسے؟ جب ہم خواب دیکھتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں حقیقت کا تجربہ ہو رہا ہے۔ ہمارے بیداری کے احساسات کو ہمارے خواب کے احساسات سے کیا چیز جدا کرتی ہے؟ اس سلسلے میں دکارت رقم تراز ہے۔ جب میں اس بات پر توجہ سے غور کرتا ہوں مجھے ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آتی جو قطعیت کے ساتھ حالت بیداری کو خواب سے جدا کرتی ہو۔ اور وہ مزید لکھتا ہے، آپ یہ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی کوئی خواب نہیں؟ اگر جیپ جاگیردار کے بستر پر سو چکا تھا، اس کا خیال تھا کہ اس نے محض خواب دیکھا ہے، اور جب وہ جاگیردار کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اس کا خیال تھا کہ اس نے غریب مزارع کی حیثیت سے جو زندگی گزاری تھی محض خواب کی بات تھی۔ اسی طریقے سے دکارت انجام کار چاروں نچار ہر چیز کو مطلقاً شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے متعدد فلسفی اس مقام پر پہنچ کر مزید آگے جانے میں ناکام ہو چکے تھے، چنانچہ وہ زیادہ پیش رفت نہ کر سکے۔ لیکن دکارت نے اس نقطہ صفر یا مقام صفر 0 پوائنٹ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ وہ ہر چیز پر شک کرتا تھا اور یہ واحد چیز تھی جس کے متعلق وہ یقین رکھتا تھا۔ پھر اسے اچانک کچھ سوجا اور اس نے کچھ یوں استدلال کیا،
ایک چیز لازماً صحیح ہونا چاہیے، اور وہ چیز یہ ہے کہ میں شک کرتا ہوں۔ جب میں شک کرتا ہوں مجھے سوچنا پڑتا ہے، اور چونکہ میں سوچتا ہوں یہ بات یقینی ہونا چاہیے کہ میں سوچنے والی ہستی ہوں، یا جیسا کہ اس نے خود بیان کیا تھا، کوگیٹو ارگو سم۔ اس کا کیا مطلب؟ میں سوچتا ہوں چنانچہ میں موجود ہوں۔ مجھے یہ جان کر کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ بات سمجھ گیا۔ تمہاری بات خاصی معقول ہے، لیکن اس وجدانی تیقن پر دھیان دو جس کے ساتھ وہ اپنا ادراک ایک سوچنے والی ہستی کی حیثیت سے کرتا ہے۔ شاید تمہیں یاد آ جائے کہ افلاطون نے کیا کہا تھا، یہی کہ جو کچھ ہم اپنی عقل کی مدد سے سمجھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ حقیقی ہے، جس کا ادراک ہم اپنے حواس کی مدد سے کرتے ہیں۔ دکارت کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ اس نے نہ صرف یہ ادراک کیا کہ وہ سوچنے والا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ سوچنے والا میں مادی دنیا سے زیادہ حقیقی ہے، جس کا ادراک ہم اپنے حواس کی مدد سے کرتے ہیں، اور وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کی فلسفیانہ جستجو کسی اعتبار سے بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دکارت نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا کوئی مزید ایسی چیز ہے جس کا میں اسی وجدانی تعین کے ساتھ ادراک کر سکتا ہوں؟ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے ذہن میں کامل ذات، پرفیکٹ انٹیٹی کا واضح اور بین تصور موجود ہے۔ یہ وہ خیال تھا جو ہمیشہ اس کے دماغ میں موجود رہا تھا، اور چنانچہ دکارت پر یہ بات خود آشکار تھی کہ اس قسم کا خیال امکانی طور پر خود اس کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہو سکتا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ کامل ذات کا تصور کسی ایسے شخص کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتا جو خود غیر کامل یا ناقص ہو۔ چنانچہ کامل ذات کا تصور لازماً خود اس کامل ذات یا بالفاظ دے کر خدا کی تخلیق ہوگا۔ چنانچہ یہ امر کہ خدا موجود ہے اسی طرح دکارت کے لیے از خود آشکار تھا، جس طرح کہ یہ بات کوئی سوچنے والی ہستی لازماً موجود ہوگی۔ یہاں اس نے نتیجہ اخذ کرنے میں بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ شروع میں وہ زیادہ محتاط تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، بہت سے لوگوں نے اس کا کمزور نقطہ قرار دیا ہے۔ تم نے لفظ نتیجہ کنکلوژن استعمال کیا ہے۔ دراصل یہ ثبوت کا مسئلہ نہیں تھا۔ دکارت کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہم سب کسی کامل ذات کے تصور کے مالک ہیں، اور اس تصور میں یہ بات خلقی طور پر موجود ہے کہ اس کامل ذات کا کوئی نہ کوئی وجود ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی کامل ذات موجود نہیں پھر وہ کامل ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر کوئی کامل ذات موجود نہ ہو پھر کسی کامل ذات کا تصور ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ چونکہ ہم غیر کامل ہیں، چنانچہ کاملیت کا تصور ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں ہو سکتا۔ دکارت کے خیال کے مطابق خدا کا تصور خلقی ہوتا ہے۔ جس طرح کاریگر کا نشان اس کی ساختہ چیز پر ثبت ہوتا ہے، اس طرح یہ تصور بوقت پیدائش ہی ہم پر ثبت کر دیا جاتا ہے۔ جی بجا فرمایا، مگر یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ میرے ذہن میں مگر ہتھ، کروکوفنٹ، مگر مچھ اور ہاتھی کے ملاپ سے جو جانور پیدا ہوگا کا تصور موجود ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مگر ہتھ واقعہ موجود ہے۔ دکارت اس کا جواب یہ دیتا کہ مگر ہتھ کے تصور میں یہ بات خلقی طور پر موجود نہیں کہ ایسے جانور کا کوئی وجود ہے۔ اس کے برعکس کامل ذات کے تصور میں یہ بات خلقی طور پر موجود ہے کہ ایسی ذات کا کوئی نہ کوئی وجود ہے۔ دکارت کے مطابق یہ بات اتنی ہی یقینی ہے جتنی کہ یہ بات کسی دائرے کے تصور میں خلقی طور پر موجود ہوتی ہے کہ دائرے کے تمام نقطے مرکز سے مساوی فاصلے پر واقع ہوتے ہیں۔ تم کوئی ایسا دائرہ بنا ہی نہیں سکتی جو اس قانون کی پابندی نہ کرتا ہو۔ چنانچہ تم کسی ایسے کامل ذات کا تصور بھی نہیں باندھ سکتی جس میں اس کے اہم ترین وصف یعنی وجود کا فقدان ہو۔ یہ تو سوچنے کا عجیب و غریب طریقہ ہے۔ سوچنے کا یہ انداز لاریب تعقل پسندانہ ہے۔ سقراط اور افلاطون کی طرح دکارت کو بھی یقین تھا کہ عقل اور وجود کے مابین کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ آدمی کی عقل پر کوئی چیز جتنی زیادہ خود آشکار ہوگی اتنی ہی یہ بات زیادہ یقینی ہو جاتی ہے کہ یہ چیز موجود ہے۔ اب تک وہ اس حقیقت پر پہنچا ہے کہ وہ سوچنے والا شخص ہے، اور یہ کہ کوئی کامل ذات موجود ہے، ہاں، اور اسے وہ اپنا نقطہ آغاز بنا کر آگے چلتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جہاں تک ان خیالات کا تعلق ہے جو خارجی حقیقت مثلاً چاند اور سورج کے بارے میں ہمارے اذہان میں پائے جاتے ہیں، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ وہمیں ہوں، لیکن خارجی حقیقت کی بعض ایسی خصوصیات بھی ہوتی ہیں جن کا ادراک ہم اپنی عقل کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ یہ ریاضیاتی خاصیتیں
ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ اس قسم کی اشیاء ہیں جن کا طول، عرض اور عمق وغیرہ ماپا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی مقداری خاصیتیں ہماری عقل پر اتنی ہی واضح اور اس کے لیے اتنی ہی ممیز ہیں جتنی کہ حقیقت کے میں سوچنے والی ہستی ہوں۔ اس کے برعکس رنگ، بو اور ذائقے جیسی کفیتی خاصیتوں کا تعلق ہمارے حسی ادراک سے ہے، اور یوں وہ خارجی حقیقت کو بیان نہیں کر پاتی۔ چنانچہ فطرت محض خواب نہ ہوئی، نہیں، اور اس نقطے کے سلسلے میں وہ ایک بار پھر کامل ذات کے متعلق ہمارے تصور کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب ہماری عقل کسی چیز کی واضح اور بین انداز سے شناخت کر لیتی ہے، جیسا کہ خارجی حقیقت کی ریاضیاتی خاصیتوں کو سلسلے میں ہوتا ہے، تو یہ لازماً ایسی ہی ہوگی جیسا کہ ہماری عقل نے اس کی شناخت کی ہے، کیونکہ کوئی کامل خدا ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ دکارت کا دعویٰ ہے کہ خدا اس امر کی ضمانت دیتا ہے کہ جو کچھ ہم عقل کے ذریعے ادراک کرتے ہیں وہ حقیقت کے مماثل ہوتا ہے۔ بہت اچھا۔ چنانچہ اب اسے معلوم ہو گیا کہ وہ سوچنے والی ہستی ہے، خدا موجود ہے اور ایک خارجی حقیقت کا وجود ہے۔ لیکن خارجی حقیقت، آؤٹر ریالٹی، سوچ کی حقیقت، ریالٹی آف تھاٹ سے بنیادی طور پر مختلف ہوتی ہے۔ اب دکارت دعویٰ کرتا ہے کہ حقیقت کی دو مختلف حیتیں یا دو ماوے ہوتے ہیں، ایک ماوا سوچ یا دماغ ہے اور دوسرا جسامت یا وسعت مکانی یا مادہ ہے۔ ذہن خالصتاً شعور ہے، یہ خلا میں کوئی جگہ نہیں گھیرتا اور یوں اس کی مہین اجزاء میں ذیلی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تاہم مادہ خالصتاً جسامت ہے، یہ خلا میں جگہ گھیرتا ہے، چنانچہ اسے جب جی چاہے مہین سے مہین ترین اجزاء میں منقسم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ شعور سے مورا ہوتا ہے۔ دکارت کا دعویٰ تھا کہ دونوں ماووں کی تخلیق خدا نے کی ہے، کیونکہ خود خدا کسی دوسری چیز کے سہارے نہیں بلکہ اپنے طور پر موجود ہے۔ اگر سوچ اور جسامت دونوں خدا کی دین ہے، تاہم ان دونوں ماووں کا آپس میں کوئی اتصال نہیں ہوتا۔ سوچ مادے سے بالکل آزاد ہے اور دوسری طرف مادی عمل کاریاں سوچ سے بالکل آزاد ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس نے خدا کی تخلیق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بالکل صحیح، ہم کہتے ہیں کہ دکارت دوئی پسند تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ کی حقیقت اور تصحیح حقیقت کے مابین فرق کی بین لکیر کھینچ دیتا ہے۔ مثلا دماغ صرف انسان کے پاس ہے، رہے جانور تو ان کا تعلق سراسر تصحیح حقیقت کے ساتھ ہے، وہ مشینی انداز سے جیتے اور گھومتے پھرتے ہیں۔ دکارت جانوروں کو ایک قسم کی پیچیدہ خودکار مشین تصور کرتا تھا۔ جہاں تک تصحیح حقیقت کا تعلق ہے، مادیت پرستوں کی طرح وہ کاملاً میکانیکی نقطہ نظر کا حامی ہے۔ مجھے بالکل یقین نہیں آتا کہ ہرمز مشین یا آٹومیٹن ہے۔ دکارت کو جانوروں سے کوئی خاص انس نہیں ہوگا، اور ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم بھی خود کار مشینیں ہیں؟ ہم ہیں بھی اور نہیں بھی۔ دکارت اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ انسان دوہری مخلوق ہے، کیونکہ وہ سوچتا بھی ہے اور خلا میں جگہ بھی گھیرتا ہے۔ یوں انسان کے پاس دماغ اور تصحیح جسم دونوں چیزیں ہیں۔ سینٹ آگسٹین اور ٹامس ایکوائنس دونوں عظیم پیشتر اس سے ملتی جلتی بات کہہ چکے تھے، یعنی انسان کا حیوانوں کی طرح جسم اور ملائکہ کی طرح روح ہوتی ہے۔ دکارت کے مطابق انسانی جسم کامل مشین ہے، لیکن انسان کا ایک عدد دماغ بھی ہے جو جسم سے بالکل آزادانہ طور پر کام کر سکتا ہے۔ جسمانی عمل کاریوں کو یہ آزادی حاصل نہیں، انہیں اپنے قوانین کی اطاعت کرنا پڑتی ہے، لیکن جو کچھ ہم اپنی عقل کی مدد سے سوچتے ہیں اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے دماغ میں ہوتا ہے، جو تصحیح حقیقت سے کاملاً آزاد ہے۔ چلتے چلتے مجھے اس بات کا اضافہ کر دینا چاہیے کہ دکارت نے اس بات کو مسترد نہیں کیا تھا کہ حیوان سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں یہ صلاحیت موجود ہے پھر سوچ اور جسامت کے مابین اس سنویت کا اطلاق ان پر بھی ہوگا۔ ہم اس کے متعلق پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اگر میں کسی بس کے پیچھے بھاگنے کا فیصلہ کر لوں، پوری خودکار مشین یا مشینی اور مصروف عمل ہو جائے گی، اور اگر میں بس پکڑنے میں ناکام رہوں تو میں رونے بیٹھ جاؤں گی۔ دکارت بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکا تھا کہ جسم اور دماغ مسلسل باہمی عمل میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جب تک جسم میں دماغ موجود ہے، وہ ایک خاص مغزی عضو برین آرگن کے ذریعے، جسے وہ صنوبری غدہ پینیل گلینڈ کہتا ہے، مغز کے ساتھ منسلک رہے گا، جہاں روح اور مادے کے مابین تعامل مسلسل جاری رہتا ہے۔
چنانچہ دماغ متواتر ان احساسات اور سفلی جذبات سے اثرات قبول کرتا رہتا ہے جن کا تعلق جسمانی ضروریات سے ہوتا ہے، لیکن دماغ اپنے آپ کو ان سفلی مہیجات امپولسز سے علیحدہ کر سکتا ہے اور جسم سے آزاد رہ کر مصروف کار ہو سکتا ہے۔ مقصد عقل کی مدد کرنا ہوتا ہے تاکہ کمان وہ سنبھال سکے۔ میرے پیٹ میں خواہ کتنا ہی شدید ترین درد کیوں نہ ہونے لگے، تکون کے زاویوں کے مجموع میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ حسب دستور 180 درجے ہی رہے گا۔ چنانچہ انسانوں میں جسمانی ضرورت سے اوپر اٹھنے اور تعقلانہ رویہ اختیار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان معنوں میں دماغ جسم سے برتر ہے۔ ہماری ٹانگیں بوڑھی اور کمزور ہو سکتی ہیں، کمر کمان کی طرح جھک سکتی ہے اور ہمارے دانت گر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم میں عقل کی رمق باقی ہے 2 اور 2 4 ہی رہیں گے۔ عقل کمان کی طرح جھکتی ہے، نہ کمزور پڑتی ہے۔ بوڑھا صرف جسم ہوتا ہے۔ دکارت کے نزدیک دماغ بنیادی طور پر سوچ کا نام ہے۔ خواہش اور نفرت جیسے سفلی جذبات اور احساسات قریبی طور پر ہمارے جسمانی وظائف اور یوں توسیع حقیقت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ مجھ سے یہ حقیقت فراموش نہیں ہو رہی کہ دکارت نے انسانی جسم کا موازنہ مشین یا آٹومیٹن سے کیا تھا۔ یہ موازنہ اس حقیقت پر مبنی تھا کہ اس کے عہد کے لوگ مشینوں اور گھڑیوں کے طریقہ کار سے بے حد مسحور ہو چکے تھے۔ انہیں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ چیزیں اپنی مرضی سے کام کرنے کی صلاحیت سے بہرہ ہوں۔ لفظ آٹومیٹن کا صحیح مطلب بالکل یہی ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو اپنی مرضی سے حرکت کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کہنا یا سوچنا کہ کوئی چیز اپنی مرضی سے حرکت کر سکتی ہے التباس الوژن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ مثلاً کلاک کو لے لو، یہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے بہرحال بناتے انسانی ہاتھ ہی ہیں اور وہی اسے چابی دیتے ہیں۔ دکارت نے ارادتاً اس حقیقت پر بڑا زور دیا ہے کہ ہڈیوں، عضلات، اعصاب، وریدوں اور شریانوں کی کثیر تعداد کے مقابلے میں جن پر کوئی انسانی یا حیوانی جسم مشتمل ہوتا ہے، اس قسم کی پرجودت ایجادوں کو دراصل پرزوں کی نسبتاً حقیر تعداد کو سیدھے سادے انداز سے جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہے، پھر خدا میکانیکی قوانین کی اساس پر حیوانی یا انسانی جسم کیوں نہیں بنا سکتا؟ آج کل مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے زمانے کی خودکار مشین آٹومیٹن ہے۔ ہم نے ایسی مشینیں بنا لی ہیں جن سے دھوکہ کھا کر ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ذہین ہے۔ اگر دکارت اس قسم کی مشین دیکھ لیتا، اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے۔ اسے شک گزرنے لگتا کہ آیا انسانی عقل واقعہ اتنی ہی آزاد اور خود مختار ہے جتنی کہ اس نے فرض کی تھی۔ اور ایسے فلسفی بھی موجود ہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ جس طرح انسان کے جسمانی افعال کو کوئی آزادی حاصل نہیں، اس طرح اس کی روحانی زندگی بھی خود مختار نہیں۔ فطری طور پر انسانی روح کسی بھی ڈیٹا پروگرام کی نسبت لامحدود طور پر پیچیدہ ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اصولی طور پر اتنے ہی نا آزاد ہیں جتنے کہ یہ ڈیٹا پروگرام۔ سنو صوفی، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ البرٹو نے کمرے کے دوسرے سرے پر دھری لکھنے کی بڑی میز کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر ایک چھوٹا کمپیوٹر پڑا تھا۔ وہ اس کی طرف چل پڑا۔ صوفی نے اس کی پیروی کی۔ البرٹو نے کمپیوٹر کو چلانے کا بٹن دبا دیا اور کچھ ہی دیر میں اسکرین کے اوپر کے حصے پر سی نمودار ہوا۔ اس نے لفظ لائلا تحریر کیا اور صوفی کو بتایا کہ یہ مشکل موضوعات پر گفتگو کرنے کے طریقوں پر مشتمل پروگرام ہے۔ بہت جلد اسکرین کے بالائی حصے پر مندرجہ ذیل جملے نمودار ہوئے۔ ہائے، میرا نام لیلا ہے، تم آرام سے تو بیٹھی ہو؟ صوفی نے 3 حروف ٹائپ کر دیے، یس۔ یہ حروف اس نے یوں ہی ٹائپ کر دیے تھے کیونکہ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ البرٹو اس کے لیے کرسی لے آیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اسکرین پر جملہ نمودار ہوا، صوفی امنڈ سنگھ۔ صوفی نے لکھا اور کمپیوٹر نے جواب دیا، نمبر 3 کلوور کلوز۔ صوفی، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ کیا تم اپنی 15ویں سالگرہ کا انتظار کر رہی ہو؟ صوفی چونک گئی۔ البرٹو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، میں نے صرف تمہارے نام، پتے اور تاریخ پیدائش کا اندراج کیا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے ہم کسی نئے دوست کے ساتھ متعارف ہوتے وقت کرتے ہیں۔ ان کے متعلق پہلے سے کچھ جان لینا بہتر ہوتا ہے۔ برا نہیں، صوفی نے کہا۔ اف ڈیئر صوفی، مجھے امید ہے کہ تمہاری طبیعت خراب نہیں۔ تمہیں مکمل جملوں میں گفتگو کرنا چاہیے۔ شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ مجھے خوشی ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ اچھا، چلو پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ صوفی نے لکھا، مجھے 8 اگست
1988 को अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के सदर मुकाम अटलांटा में, जहां 1996 में ओलंपिक खेलें होंगी, बनाया गया था। लेकिन नॉर्वे ज़बान में मेरा तर्जुमा 28 मार्च 1990 को नॉर्वेजन पॉलिटेक्निक में हुआ था। गोश, मैंने अभी कहा था तुम्हें मुकम्मल जुमलों में गुफ्तगू करना चाहिए, मैंने सिर्फ गोश कहा था। मुझे इस किस्म की स्लैंग ज़बान नहीं आती, मेरा ज़ख़ीरा अल्फाज 1,00,000 है, गोश इसमें शामिल नहीं। मुझे गोश के करीब तरीन जो लफ्ज़ मिल सका वो गोस्पल है, इसका मतलब यसू की कहानी है। सूफ़ी, तुम ईसाई हो, मुझे मालूम नहीं। असूली तौर पर नामालूम होना नए इल्म की तरफ एक कदम बढ़ाना है। सुकरात भी शायद बिल्कुल यही कहता, अगर सच पूछो तो दिकारत भी। सुकरात यूनानी फ़लसफ़ी था, वो 470 कबल मसीह से तक जिंदा रहा। अगर तुम उसके मुतल्लिक मज़ीद जानना चाहती हो तो बटन नंबर F7 दबा दो। दिकारत फ्रांसीसी फ़लसफ़ी था, वो 1596 से 1650 तक जिंदा रहा। अगर तुम उसके मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करने की मुतमन्नी हो तो भी बटन नंबर F7 दबा दो। शुक्रिया, इतना ही काफ़ी है, कुछ और पूछ सकती हूँ। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि ये काफ़ी है। अच्छा पूछो, क्या पूछना है? अल्बर्टो की हल्की सी हंसी निकल गई। सूफी ने लिखा, हेल्डे मोलरकनिंग कौन है? हेल्डे मोलरकनिंग लिले सैंड में रहती है और उसकी बिल्कुल वही उम्र है जो सूफी मंडसन की है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कैसे का मुझे इल्म नहीं, मुझे उसके मुतल्लिक मालूमात हार्ड डिस्क पर मिली हैं। सूफी को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। हमें हेल्डे के मुतल्लिक जो थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हैं वो मैंने डाटा प्रोग्राम में शामिल की हैं। अल्बर्टो ने कहा, उसके अलावा तुम्हें हेल्डे के मुतल्लिक क्या मालूम है? सूफी ने लिखा, हेल्डे का बाप लुबनान में अक़वाम मुत्तहिदा का मुबस्सर है। रुतबे के एतबार से वो मेजर है और वो अपनी बेटी को वक्फे वक्फे से पोस्ट कार्ड भेजता रहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे हेल्डे के बाप को तलाश करो। मुझसे ये काम नहीं हो सकता, वो मेरी किसी भी फाइल पर नहीं और मैं किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ मुंसलिक नहीं। मैंने कहा ना कि उसे तलाश करो। सूफी, तुम गुस्सा खा रही हो, इतनी ज़्यादा नदाया निशानात शदीद गुस्सीले जज्बात की अलामत है। मैं हेल्डे के बाप से बात करना चाहती हूँ। तुम्हें अपने जज्बात को काबू में रखने में दिक्कत पेश आ रही है। अगर तुम अपने बचपन के मुतल्लिक गुफ्तगू करना चाहती हो फिर बटन नंबर 9F दबा दो। अल्बर्टो ने दोबारा सूफी के कंधे पर हाथ रख दिया। वो ठीक कहती है, ये क्रिस्टल बॉल ब्लोरिकेन नहीं, लैला महज डाटा प्रोग्राम है। बस करो, सूफी ने लिखा। सूफी, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमारी मुलाकात सिर्फ 13 मिनट और 52 सेकंड जारी रही। हमने जो कुछ कहा है उसकी एक एक बात मुझे याद रहेगी। मैं अब ये प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ। हरफ C एक बार फिर स्क्रीन पर नमूदार हो गया। अब हम दोबारा बैठ सकते हैं, अल्बर्टो ने कहा, लेकिन सूफी पहले ही चंद दूसरे बटन दबा चुकी थी। कहने उसने लिखा, पलक झपकने में कंप्यूटर की स्क्रीन पर मंदरजा झैल पैगाम नमूदार हुआ, मैं यहाँ हूँ। इस मरतबा अपनी नशिस्त से उछलने की बारी अल्बर्टो की थी। तुम कौन हो? सूफी ने तहरीर किया, मेजर अल्बर्ट किनिंग आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं सीधा लबनान से यहाँ आया हूँ, मेरे लायक क्या हुक्म है? मामला बिल्कुल ही बिगड़ गया है। अल्बर्टो ने ज़ेरे चूहे का बच्चा हार्ड डिस्क में भी घुस आया है। अल्बर्टो ने सूफी को एक तरफ हटने का इशारा किया और खुद कलीदी तख्ते कीबोर्ड के सामने बैठ गया। तुम मेरे पीसी पर्सनल कंप्यूटर में कैसे घुस आए? उसने लिखा, मेरे अजीज रफीक कार, ये बिल्कुल मामूली बात है। मेरा जहाँ जी चाहे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तुम डाटा वायरस तो हो, मुझे तुमसे गिन आती है। धीरे धीरे, इतना जोश न खाएं। फिलहाल मैं यहाँ सालगिरह का वायरस बनकर आया हूँ। मैं खुसूसी तहनीती पैगाम दे सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, शुक्रिया, हमारे पास पहले ही उनका ढेर लग चुका है। लेकिन मैं ये पैगाम पहुँचाने में देर नहीं लगाऊंगा। डियर हेल्डे, ये सब कुछ तुम्हारे एजाज़ में है। मैं एक बार फिर तुम्हें तुम्हारी 15वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। जिन हालात में ये तहनीती पैगाम पहुँचाया जा रहा है मैं उनके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन क्या जा सकता है। मेरे तो सिर्फ यही तमन्ना है कि तुम जहाँ भी जाओ हर जगह ये पैगाम तुम्हें यकायक मिल जाया करे। पापा की तरफ से सलाम, जो गर्मजोशी से तुम्हारे साथ बगलगीर होने की आरजू में मरा जा रहा है। पेशतर इसके कि अल्बर्टो दोबारा कुछ लिख पाता। एक मरतबा फिर अलामत स्क्रीन पर नमूदार हुई। अल्बर्टो ने डिर केनेक को बुलाओ लिखा। इससे ये हुआ कि स्क्रीन पर मंदरजा झैल मालूमात नमूदार हो गईं।
किनिग लिब 15/6/90 12:47। केनिग लिल 23/6/90 22:34। अल्बर्टो ने इरेज किनिग को मिटा दो लिखा और कंप्यूटर बंद कर दिया। वो मारा, मैंने उसे मिटा दिया है, उसने कहा, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि वो अगली मर्तबा कहाँ आ टपकेगा। वो अपनी नशिस्त पर बैठा रहा और स्क्रीन को घूर घूर कर देखता रहा। फिर उसने मजीद कहा, बदतरीन बात उसका नाम थी, अल्बर्ट किनिग। पहली मर्तबा सूफी को दोनों नामों की मुशाबहत अल्बर्ट किनिग और अल्बर्टो किनिग का शिद्दत से एहसास हुआ, लेकिन अल्बर्टो गुस्से से इस कदर खोल रहा था कि वो एक लफ्ज़ भी कहने का हौसला न कर सके। वो उठे और दोबारा काफ़ी की मेज़ के गिर्द बैठ गए। जारी है।